बहुत सी बरकतों से भरा हुआ है। कलाम खुदा अपने बंदे के दिल से बोलता है और ईमान देते हैं कि खुदा आज भी जीव बंदों को तोड़ने वाला है। आइए तशरीफ रखिएगा अपने नशिस्तों पर। खुदाई अजीम का शुक्र अदा करते हैं जो अपने लोगों को बारहा जिंदगी जैसी बरकतों से नवाजता और जिंदगी के अंदर रहते हुए ऐसे मौके फराहम करता, खुशियां बख्शता, ताकि इंसान इन खुशियों से अपने बादशाह के नाम को इज्जत और जलाल दे सके। इस बात को जानता हूँ टाइम काफ़ी हो चुका है। चंद बातों के साथ हम खुदावंद के पाक कलाम को देखेंगे और आज के दिन की अहमियत को समझेंगे, जानेंगे। आज के अय्याम दिसंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है। ये मैं समझता हूं कि ना सिर्फ मसीहों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, जब फरिश्ते ने आकर उन गडरियों को जो रात के अंधेरे में बैठे हुए आग जलाकर अपनी भेड़ों की गल्लाबानी निगहबानी कर रहे थे, उनके दरमियान उनके पास आकर उनसे एक बात कही कि आज तुम्हारे लिए बड़ी खुशी की बशारत है। और ये बशारतें आम है, ये किसी एक कौम के लिए नहीं, किसी एक मुल्क के लिए नहीं, किसी खास शख्स के लिए नहीं, बल्कि ये बशारत जो जिब्राइल फरिश्ता, जो खुदा ताला के मुकर्रम 7 फरिश्तों में से एक फरिश्ता, जिसे पैगाम रसानी करने वाला फरिश्ता कहा जाता है, जो खुदाए कदूस की हजूरी में खड़ा रहता और खुदा के अहकाम और पैगामात को लेकर उन लोगों पर जिनके पास खुदा उन्हें भेजता, उनके पास इस पैगाम को लेकर जाता। और ये पैगाम आसमानों के आसमानों में ना समाने वाले खुदा की तरफ से वही फरिश्ता जो एक टाइम में यूसुफ के पास आकर ये पैगाम पूछाता, ऐ यूसुफ, अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आने से न डर, क्योंकि जो कुछ उसके बातन के अंदर है वो रूह कुदस की कुदरत के वसीला से है। वही फरिश्ते ने मरियम के पास आकर इस बात को बयान किया कि सलाम तुझको जिस पर खुदा का फजल हुआ। यही फरिश्ता जकरिया के पास जब वो हैकल के अंदर बहूर जलाने की खिदमत को सार अंजाम दे रहा, उस टाइम वही फरिश्ता आकर उसके पास पैगाम लेकर पहुंचता कि खुदाई कदूस ने तेरी खिदमत को कबूल किया और तेरी कमी को पूरा किया, और खुदा का फजल तेरी बीवी अलिशमा पर होगा और वो हामला हो। और यही फरिश्ता आगे चलकर कदरियों को बशारत देता है, जो तुम्हारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज तुम्हारे लिए यरूशलेम के बैतलहम के अंदर उसका अवतार हुआ है जो नबियों रसूलों की नबूवतों की तकमील है। आज उसने जन्म लिया है जिसे देखने के मुंतजिर नबी, रसूल, औलिया, पैगंबर, अंबिया अकबर, अंबिया असगर सारे देखने के मुंतजिर ख्वाहिशमंद थे कि वो जो दुनिया के अंदर निजात देंदा बनकर आने वाला है वो आएगा और हमें हमारे बंधनों से आजाद करेगा। क्रिसमस का मतलब हम सब जानते हैं, क्राइस्ट की वलादत, मसीह की पैदाइश, कलमाए खुदा का जन्म लेना, ये क्रिसमस का मतलब है।
لیکن کرسمس کا مفہوم آج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. کرسمس کا مفہوم اس ابدی اصلی لاسانی رشتے کو قائم کرنا ہے جو نہ تو قربانیاں کر سکیں، نہ نبی رسول کر سکے، نہ کوئی ہسٹری کے اندر کوئی حاکم، کوئی بادشاہ، کوئی وزراء، کوئی سفیر، کسی ملک کی عدلیہ پریزیڈنٹ، کوئی ایسی ہستی نہ تھی جو اس اصلی اور ابدی رشتے کو قائم کر سکے. پیدائش کی کتاب کے اندر ہمیں ملتا نظر آتا کہ یہ رشتہ پیدائش کی کتاب کے اندر ہمیں ٹوٹتا ہوا نظر آتا جب بزرگ آدم نے نافرمانی کے سبب سے اس پھل کو لیا جس کا نام نیک و بد کی پہچان کا درخت پھل بائبل بیان کرتی. اس کی بیوی نے لیا اور بیوی کے کہنے پر اس پھل کو لے کر اس نے کھایا، اور لکھا ہے خدا نے انہیں باغ عدن سے باہر نکالا، اور جب نکالا ہے تو پھر ساتھ یہ بھی بتایا کہ آدم زمین تیرے سبب سے لالتی ہوئی ہے، اور اب سے تو جب تک تو زندہ ہے، تو حیات ہے، تو دھرتی پر زندہ ہے، تو زمین کا سینہ چیرے گا، خون اور پسینے کی روٹی کھائے گا، اور زمین تیرے سبب سے اونٹ کٹارے اگائے گی. اور لکھا ہے خدا نے اس سے فرمایا جس دن تو نے کھایا تو مر جائے گا. جبکہ بائبل تو بیان فرماتی کہ بزرگ آدم 930 سال زندہ رہا. تو بائبل تو بیان کرتی ہے خدائے کریم نے اس بات کو بیان کیا جس دن تو نے کھایا تو مر جائے گا. یہ کیسی موت جس کے بارے میں خدا نے اس سے کہا. یہ موت جسمانی موت نہیں تھی، یہ موت روحانی موت تھی جو نافرمانی کے سبب سے آدم کے سامنے درپیش آئی ہے. اور آدم بے شک 930 سال زندہ رہا، لیکن وہ رشتہ جو باپ اور بیٹے کا تھا، کیونکہ اگر لوکا کی انجیل کے اندر نسب ناموں کو پڑھا جائے، متی کی انجیل پہلے باب کا مطالعہ فرمایا جائے، ہمیں نسب ناموں کے اندر وہ رشتہ نظر آتا جو خدا نے آدم کے ساتھ قائم کیا. کیونکہ لکھا ہے آدم خدا کا تھا اور خدا آدم کا تھا. یہ رشتہ باپ اور بیٹے کا باغ عدن کے اندر قائم کیا گیا، لیکن نافرمانی کے سبب سے وہ رشتہ ٹوٹ چکا ہے. اس رشتے کو بحال کرنے کے لیے بائبل مقدس عہد عتیق کے اندر، پرانے عہد نامے کے اندر، اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر بیان کرتی کہ خدا نے اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو بحال کرنے کے لیے بے شمار ایسی ہستیوں کو بھیجا جنہیں خدا کا دوست کہا گیا، خدا کے خاندان سے تشبیہ دی گئی. خدا نے ان کے لیے یہ الفاظ کہے میرے دل کے موافق میرا بندہ مجھے مل گیا. بزرگ موسیٰ بن عمران جیسی ایسی ہستی جو خدا کے ساتھ بات چیت کرنے والی، اور خدا نے اس کے بارے میں کہا میرے خاندان میں میرے بندہ جیسا، موسیٰ جیسا حلیم کوئی نہیں. پرانے عہد نامے کے اندر اسے مسیحا کے نام سے پکارا جاتا، جہاں پر عہد جدید کے اندر یسوع المسیح نجات دہندہ، مخلصی دینے والا، چھٹکارا دینے والا، بندنوں سے رہائی دلانے والا، اسی طور سے پرانے عہد نامے کے اندر موسیٰ ہمیں جو ہے وہ نجات دہندہ کے طور پر نظر آتا. اور شریعت جسے تورا کہا جاتا ہے،
یہ موسیٰ ہی کی وساطت سے ہم تک پہنچی، اور بائبل کے اندر لکھا ہوا خدا نے بھیجا، لیکن اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو بحال کرنے میں ناکام رہا۔ یہ ضرور کہا کہ اگر تو ان کے خطا اور گناہوں کو معاف نہ کرے تو میرا نام بھی کتاب حیات سے مٹا دینا، لیکن اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو بحال کرنے میں ناکام۔ بزرگ نوح کے بارے میں دیکھا جائے، 120 سال خداوند کی مکالمات کی منادی کرنے والا، اہل مشرق کے اندر نجات کا پیغام پہنچانے والا، تو بھی اس پیغام کے باوجود وہ اس جدائی کی دیوار کو گرانے میں ناکام رہا۔ آگے چل کر دیکھا جائے، ابراہیم جیسی ہستی ہمیں نظر آتی ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا، ابراہیم وہ شخص جسے خدا کا دوست کہا جاتا ہے، لیکن وعدہ ضرور کیا گیا کہ میں دنیا کی انتہا تک تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے آگے آگے چلوں گا، میں تیری نگہبانی کروں گا، میں تجھے سرفراز کروں گا، اور جو تجھے برکت دے میں انہیں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے میں ان پر لعنت کروں گا۔ لیکن اس رشتے کو بحال کرنے میں ناکام۔ ابار کی کتاب کے اندر لکھا ہوا، قربانیوں کا سہارا لیا گیا، جو بنی اسرائیل لیتے اور اس رشتے کو بحال کرنے کی کوشش کرتے کہ شاید جو گناہ کبیرہ ہم سے سرزد ہوا، خدا کی حضوری میں قربانیاں گزرانے سے ہماری خطائیں، ہمارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور ہم ایشور بھگوان خدا کی نظر میں ہم قبولیت حاصل کر جائیں گے۔ لیکن بائبل کے اندر لکھا ہوا، ان قربانیوں کے بارے میں لکھا، بزرگ یسایہ بن آموز کا صحیفہ اس کا پہلا باب بیان فرماتا، ایک ٹائم آیا جس کی حضوری میں قربانیاں گزرانی جا رہی تھی، اسی نے کہا کہ مجھے تمہارے نئے چاندوں سے نفرت ہے، مجھے تمہاری قربانیوں سے کراہیت آتی ہے، میں تمہارے چندے اور دہیکیوں سے بیزار ہو چکا ہوں۔ تو پھر کون سی ایسی چیز جو اس رشتے کو بحال کرے گی؟ کون سی ایسی طاقت جو آئے گی اور قہر خدا کے غضب کو ٹھنڈا کرے گی اور اس رشتے کو بحال کرے گی؟ جبکہ رسول اعظم اس بات کو بیان فرماتا کہ وہ قربانیاں جو سال ہر سال قربانی جاتی، وہ پاس آنے والے کو مکمل نجات نہ دے سکتی تھی۔ حالانکہ لکھا تمام چیزیں خون سے پاک کی جاتی ہیں، لیکن ایک ٹائم آیا جب بیلوں اور بچڑوں کا لہو جو سردار کاہن پاک ترین مقام میں سال میں ایک مرتبہ لیتا اور اسے جا کر عہد کے صندوق کے درمیانی جہاں پر سرافیم اپنے بازوؤں کو پھیلائے ہوتے، ان کے درمیان میں رکھ کر اپنے سر کو جھکاتا اور کہتا ہے، خدا میری قوم کے خطا اور گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن لکھا سب کچھ لاحاصل ٹھہرا، اور کرسمس ہم کیوں مناتے ہیں؟ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، کرسمس کا مطلب تو کرائسٹ کی پیدائش، لیکن کرسمس کا مفہوم کیا ہے؟ اسے جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ لکھا ہوا ہے عالم بالا پر خداوند کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے خدا راضی ہے، ان سے خدا کی صلح ہے۔ کرسمس منانے سے منع کوئی نہیں کر سکتا، آپ اپنی مرضی کے خود مختار ہیں، کوئی منع نہیں کرتا، کوئی روک ٹوک نہیں۔ ایسی تنظیمیں جو ملک پاکستان کے اندر ہمیں نظر آتی، جو اس بات کو بیان کرتی کرسمس منانا غلط ہے، لیکن منانے سے منع تو کوئی نہیں کرتا۔ جو پاسبان میرے خیال میں سمجھ گئے ہوں گے، ایسی ڈومینیشنز ہمارے ملک کے اندر ہیں، نام نہیں لوں گا، ہمیں اس سے سروکار نہیں، لیکن
اگر ہم کرسمس مناتے ہیں تو اس میں ہمارے خدا کو کیا فائدہ ہے، اور اگر نہیں مناتے تو پھر خدا کو کیا فائدہ ہے، خدا کا کیا نقصان؟ اگر آپ اپنے گھروں کے اندر کرسمس ٹری نہیں لگاتے تو کی فرق پہنتا ہے؟ ہاں، کوئی فرق پہنتا ہے جی؟ نہیں پہنتا۔ اور اگر اپنی چھت پہ ستارہ لگا دیا جائے تو کی فرق پہنتا ہے؟ تے نہ لو تو کی فرق پہنتا ہے؟ بالکل پہنتا ہے، بجلی بچتی۔ اور اگر لگا دیا جائے تو گوانڈیاں نو فائدہ ہو جاتا، روشنی آتی۔ لیکن اگر ہم اپنے گھروں کو پینٹ کرواتے ہیں، بہت سارے لوگ کرسمس کو صفائی کا نام دیتے ہیں، جی سالانہ صفائی کرنے پہ ہیں، جی سارے سال کا گند کاٹنے پہ ہیں۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان ایام کو ونٹر سیزن کہتے ہیں، ونٹر ہالیڈیز کہتے ہیں، اور وہ اپنے بچوں کے ہمراہ مختلف جگہوں پر سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے ہیں جو اس ٹائم بھاگ دوڑ کے اندر لگے ہوں گے، 24 رات میں کیڑے کپڑے پانے نے، 25 دن کیڑے پانے نے، تو 26 دن جو سیر دے جانا پھر کیڑے پانے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی سے ہی گھر کے اندر کھانے پکانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ لیکن کرسمس کا مفہوم کھانے پکانے کا نام نہیں، کرسمس کا مفہوم نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں، کرسمس کا مفہوم گھروں کے اندر پینٹ کروانے کا نام نہیں ہے، کرسمس کا نام ونٹر ہالیڈیز نہیں ہے۔ کرسمس کا مفہوم جو ہے وہ ٹوٹے رشتے کو قائم کرنے کا نام ہے۔ اور بہت سارے ایسے ہیں جو سال ہر سال سے کسی سے ناراض ہوں، جو اپنے بہن بھائیوں کو بلانا پسند نہیں کرتے، جو کسی کے گھروں کے اندر جانا پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو کیا میرے ساتھ ایگری ہے کہ یسوع مسیح نے کیڑا گناہ کیتا جو وہ مجھ جیسے اور آپ جیسے گنہگاروں کے گھر کے اندر آئے؟ اسے کون سی خطا سازد ہوئی کہ وہ میری اور آپ کی خطاؤں کو اپنے سر پر یسایہ 53 کے مطابق اٹھانے کے لیے اس دھرتی پر آ گیا؟ جبکہ لکھا ہے کہ اگرچہ وہ خدا تھا تو بھی اس نے اپنے آپ کو خالی کیا اور خدا کے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا اور انسانوں کے مشابہ ہوا، تاکہ کیا کرے؟ یہ رشتہ جو پیدائش کی کتاب کے اندر ٹوٹ چکا تھا، جو کام نبی رسول نہ کر سکے، جو کام قربانیاں نہ کر سکی، وہ کام ایک کو کرنا تھا جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے یوحنا 3:16 کے اندر، بڑی مشہور بات، بڑا مشہور واقعہ جو کرسمس کا مفہوم بیان کرتا کہ دیکھو خدا نے جہان سے، سارے میرے گل بول سکتے ہیں، آپ کی آواز کام ہے ایسی محبت رکھی تاکہ جو کوئی ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور ہمیشہ کی زندگی بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہمیشہ کی زندگی بیل اور بچڑوں کے لہو کے اندر نہیں تھی، ہمیشہ کی زندگی نبی اور رسولوں کے آنے کے سبب سے نہیں تھی، ہمیشہ کی زندگی کسی خاص بشر انسان کے لیے نہیں تھی، ہمیشہ کی زندگی ایک ہی کے وسیلہ تھی جس کے بارے میں لکھا ہوا یسایہ کا صحیفہ بیان کرتا ایک نشان بخشا گیا اور لکھا ہوا ہے ایک لڑکا تولد ہوگا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور ہم اس کا نام عجیب رکھیں گے، اس کا نام مشیر رکھیں گے، اور وہی خدا قادر ابدی کباب سلامتی کا شہزادہ ہوگا جس کی سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور وہ لوہے کے عصا سے حکومت کرے گا۔ اور متی کی انجیل میں لکھا سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، اور تو حاملہ ہوگی اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی۔ اور مریم نے آگے سے جواب کیا دیا؟ میں کسی مرد کو نہیں جانتی، لیکن لکھا جو کچھ تو نے کہا تیری بندی کی زندگی کے اندر تیرے قول کے موافق ہو۔ اور مبارک ہے وہ زندگیاں جو کرسمس کے ایام میں خدا کو اپنے اندر لیتی ہیں، مبارک ہے وہ زندگیاں
جو ان کرسمس ٹری کی طرح سال میں ایک مرتبہ اپنے گھروں کے کسی کونے کے اندر ہی لگاتی. مبارک ہے وہ زندگیاں جو کریٹ کو لیتی اور اس کے اندر پرالی بھر کے اس کے اندر سٹیچوز کو لگاتی، اس بات کی نشاندہی کرتی کہ کرسمس کے ایام ہیں، لیکن جیسے کرسمس ختم ہوتا ہے سارا کچھ لپیٹ دیا جاتا ہے. لیکن لکھا ہوا ہے جن سے خدا کی صلح ہے. ہم خدا کو کیسے راضی کر سکتے ہیں؟ رشتہ کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ خدا نے اس رشتے کو قائم کرنے کے لیے اپنے بیٹے یسوع المسیح کو دنیا کے اندر بھیجا. اب اس نے یوسف کے پاس آ کر کہا، اے یوسف، جسے انگلش میں جون کہا جاتا ہے، اے یوسف، اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر. اج لوگ کیک کٹنا پسند کرتے ہیں، ہاللیلویا، ٹری لانا پسند کرتے ہیں، چربیاں لانا پسند کرتے ہیں. گھروں کے اندر 24 کی نائٹ کو اپنے چولہوں کو گرم کرنے کے لیے اس پر گجریلا، کھیر، مختلف سویٹس رکھ سکتے ہیں، لیکن خدا کو گھر میں اتارنا کوئی نہیں چاہتا ہے. اور بائبل کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ جو کچھ تیری بیوی کے بات کے اندر ہے وہ روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے. آج خدا کے بیٹے یسوع سے ہمارا کوئی واسطہ کوسوں میل دور نہیں ہوتا ہے، لیکن تیاریاں کی کرنے انہیں اسی بڑا دن منانا ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ جو کرسمس کو منانے کے لیے اب سے جو ہے وہ پی سی کا رخ ادا کرتے. سمجھ گئے میرے ساتھ؟ بہت سارے لوگ پی سی کی طرف روانہ ہوں، بہت سارے لوگ اواری کی طرف روانہ ہوں، اور بہت سارے ایسے ہوں گے جو نہر کے قریب کرسچنوں کا محلہ ہوگا وہاں پر روانہ ہو جائیں اور جا کر کسے ہیپی کرسمس کسے بولیں؟ بڑی بوتل کسے جا کر بولیں گے؟ اپنے چوٹی دار، آؤ جی بڑا دن مبارک ہوئے. لیکن یہ رشتہ باپ اور بیٹے کا ہے جسے قائم کرنے کے لیے آسمان و زمین کا خالق اور مالک. یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے وہ کلمہ خدا، وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا یسوع ناصری ہے، اور وہ ان سے راضی ہے جن سے خدا کی صلح ہے. کیا آج ہم لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں یا خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں، جندے کار کیک لائیو وہ کی گئے گا وہ خوشی کوئی پاری صاحب تھی بہت اچھی ہے. جہے بچوں نے جا کے جن بچوں نے جا کے بنا دیں دے دیتا انہیں کہنا لو جی پادری شکیل ہوگا تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے. اور تھوڑی دیر بعد جن بچوں نے گفٹ ملیا انہیں کہنا پائی صاحب کا بندہ ہی کوئی نہیں. تو جن بچوں نے گفٹ نہ ملیا انہوں نے کی کہنا ہے چھٹو ہی 15 سال وہی آنا ہی نہیں تھا. اور ہم کسے خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ انسانوں کو خوش کرتے ہیں. لیکن آئیے 2022 کا کرسمس خدا کو راضی کیجیے، خدا سے صلح کر لیجیے، خدا کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیجیے، اس کے بیٹے یسوع المسیح پر ایمان لے کر آئیے، اپنے پاپوں کو اور اپنے گناہوں کو اس کے لہو سے دھو دیجیے گا، کیونکہ لکھا اس نے جہان سے ایسی محبت کی. لکھا ہمیں جو نجات ملی وہ ہمارے اپنے کاموں کے سبب سے نہیں، خدا کے فضل کے سبب سے ہمیں مفت میں نجات ملی ہے. تو آئیے جب وہ مفت میں نجات ملی ہے تو اپنے گناہوں کو چھوڑ دیجیے، اپنے گناہوں کا اقرار کیجیے. ہمارے گھر کے اندر پچھلے ایام میں ایسا واقعہ سرزد ہوا، مجھ سے میرا بڑا بھائی، ہمیں وہم و گمان بھی نہ تھا کہ ہمارے گھر پر کیا آفت آئے گی، ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہمیں پتہ بھی نہیں. نوجوان عظیم سورما پاسٹر ہارون بھٹی صاحب کو آپ جانتے ہو، اس فانی جہان کو 9 تاریخ کو کنونشن کرائی اور 10 تاریخ کی رات آسمان کے خدا کے پاس چلا گیا. میرے عزیز بہن اور بھائیوں، یہ کرسمس جو خدا نے آپ کو دیا ہے، اپنی زندگیوں کا فیصلہ کیجیے، اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچیے. انسانوں کو راضی نہ تو کوئی کر سکتا ہے اور نہ آپ کر سکے ہیں اور نہ کر سکتے ہیں، لیکن آئیے اس سے صلح کر لیجیے گا
جس نے اپنا لہو میرے اور آپ کے لیے بہایا ہے۔ اس کے ساتھ صلح کر دیجئے جس نے آسمانوں کو چھوڑا اور اپنے آپ کو خالی کیا اور میرے اور آپ کے مشابہ ہو گئے۔ اس سے صلح کیجئے جس سے کیکر کی بھاری سولی پر 6 انچ لمبے کیلوں سے جڑ دیا گیا، اس سے صلح کر لیجئے۔ اس سے صلح کیجئے جس کی پسلی کے اندر بھالا گھونپ دیا گیا، جس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر ہیرودیس نے کہا اور تماچے مار کے کہا بتا نبوت کی روح سے تجھے کس نے مارا، اس سے صلح کیجئے۔ اس سے صلح کیجئے جس کے بارے میں لکھا ہے وہ تو گناہ سے واقف ہی نہ تھا، وہ میرے اور آپ کے لیے گناہ بن گیا۔ اور پالوس رسول بیان کرتا ہے وہ تو لعنتی بھی نہ تھا، میرے اور آپ کی لعنتوں کو لے کر وہ لعنتی بن گیا ہے۔ آئیے کرسمس منانا چاہتے ہیں، یسوع سے صلح کر لیجئے، اپنے ہاتھ یسوع کے ہاتھ میں دے دیجئے گا۔ انسانوں کو راضی نہ کیجئے، انسان راضی کبھی نہیں ہوا ہے۔ اس سے راضی کر لیجئے گا جس نے آپ کو زندگی دی، اس سے صلح کر لیجئے جس نے آپ پر فضل کیا، اس سے صلح کر لیجئے جس نے مجھ اور آپ کو زندہ رکھا ہے۔ آج اس سے صلح کیجئے اور کہیے خداوند میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں۔ گڈریوں کی طرح نکل جائیے، اپنے اندھیروں کو ترک کر دیجئے۔ دنیا کا نور دنیا میں آیا اور لکھا ہے دنیا نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا ان سب کو اس نے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق بخش دیا ہے۔ آئیے اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دیجیے، اپنے گناہوں کا اقرار کیجیے کہ یہ خداوند میں نے اپنی زندگی کے ایام گڈریوں کی طرح اندھیرے میں گزارے، میں اس رشتے سے محروم تھا جو ٹوٹ چکا تھا، لیکن شکر گزاری کیجیے کہ آسمانوں میں نہ آسمانے والے خدا تو نے مجھ پر فضل کیا ہے، تو میرے لیے مارا گیا کچلا گیا، تو نے میرے گرانے کے لیے تو نے آسمانوں کو چھوڑا ہے، تو دھرتی پر اترا ہے، تو نے استبل کے اندر تو نے اتار لیا تاکہ مجھ جیسے غریب کو اپنے گلے سے اپنے سینے سے لگا سکے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیے، اپنی آنکھوں کو بند کیجیے، اور جتنی دیر تک ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے سنڈے اسکول کے بچے جو پرفارم کرنا چاہتے ہیں وہ جلدی سے پیچھے جائیں گے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیے، اپنی آنکھوں کو بند کیجیے، اپنے آپ کو اس کے ذریعے میں پیش کیجیے کہ یہ خداوند میں تیری منت کرتا ہوں، مجھ پر رحم کر، مجھ پر کرم کر، مجھ پر ترس کھا، میری خطاؤں میرے گناہوں کو بخش دے، میری زندگی سے آج سے تیرا بیٹا یسوع ناصری جلال پائے۔ کرسمس صرف 365 دنوں میں ایک دن کا نام نہیں، بلکہ ہر روز اسے کہیے جب خدا کا بیٹا آپ کی زندگی کے اندر آ جائے گا تو 365 ایام ہی آپ کے لیے خوشیوں کے ایام ہیں۔ آئیے ایک دن کا کرسمس سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک دن کا بڑا دن منانا چاہتے ہیں، یا 365 دن ہی خوشیوں سے بھرنا چاہتے ہیں، فیصلہ آپ کے ہاتھوں کے اندر ہے۔ اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دیں گے اور اس کی حضوری میں اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے۔ ہاللویا۔ ایسے اپنی آنکھوں کو بند رکھیں، اپنے سروں کو عظیم خدا کے حضور میں جھکائے رکھیں، کیونکہ وہ خدا اپنے وعدے کے مطابق یہاں پر موجود ہے۔ میں نے اور آپ نے آج قرآن کا زندگی بخش کلام سنا ہے، اب فیصلہ میں نے اور آپ نے خود کرنا ہے۔ میں خدا کے خادم سے کہوں گا دعا میں رہنے کریں۔ خدا قدوس تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج جب کہ خداوند تیرے معتبر کلام کو سنا تو خداوند ہمیں اس لائق بنا دے کہ خداوند ہم پورا سال خداوند تیری خوشیوں کو سیلیبریٹ کرتے رہیں۔ خداوند تو ہماری زندگی میں آ تاکہ با خدا ہماری زندگیاں تیرے الہی فضل سے بھر جائیں۔ آج خداوند جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں خداوند ان سب پر میں نام بنا